बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से एक अहम मीटिंग बुलाई गई जिसमें पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल और अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वापसी का मामला देखा जाना था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने इसमें शिरकत नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी ऐसी तमाम मीटिंग्स में शिरकत नहीं की जाएगी। साथ में उन्होंने अपना एक नुमाइंदा जो है मुज़म्मिल असलम साहब वो इस मीटिंग में भेज दिए। काबीना की तश्कील के मामले पर भी जब तक इमरान खान साहब से हिदायत नहीं ली जाती खैबर पख्तूनख्वा की काबीना नहीं बनेगी। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए सोहेल अफरीदी साहब आए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म से उन्होंने शिकवा किया और साथ आज जो है एक दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिख दिया गया है कि इमरान खान साहब उनके पैटर्न इन चीफ हैं, उनसे हदायत लेनी ज़रूरी है और उन हदायत के बगैर मामलात आगे नहीं चलेंगे। अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती तो तहरीक इंसाफ पूरे सूबे को कैसे रन करेगी, खसूसन नौ मुंतखब जो वज़ीर आला हैं वो किस तरह से मामलात को देखेंगे, आज इस पर डिबेट करेंगे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने खुद सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की और उसके बाद इस सीज़ फायर को तोड़ दिया। पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। अफगान पॉलिसी पे बात करेंगे लेकिन अफगान पॉलिसी पे बात करने से पहले खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मीना खान अफरीदी ने। पीटीआई के रहनुमा हैं, खसूसन सोहेल अफरीदी के बहुत करीब समझे जाते हैं। मीना साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज सोहेल अफरीदी साहब ने इजलास में शिरकत नहीं की, बड़ा अहम इजलास था और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि नए वजीर आला बने, आके अपनी राय देंगे। दहशतगर्दी के मामलात, अफगानिस्तान के साथ जो जंग है, इन तमाम मामलात पर डिस्कशन होनी थी। क्यों नहीं गए सोहेल अफरीदी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आजकल जब वज़ीर आला साहब अडियाला जेल जा रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको कॉल दी मुबारकबाद के लिए। वज़ीर आला साहब ने उनके सामने रखा कि जी आपका शुक्रिया, लेकिन यह है कि मैं अपने कायद के साथ मिलने जा रहा हूँ, लिहाजा आप अथॉरिटीज़ को कहें कि वो जो है मुझे मिलने दें। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो वो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और उनको चाहिए था कि आप उन्हें फौरी मिला देते, गुडविल जेस्चर हो जाता और उनसे वो मिल लेते। देखिए वज़ीर आला साहब जो है वो 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपना मैंडेट इमरान खान को दिया है। अब इमरान खान जो है उसकी पॉलिसीज, गाइडलाइन, इमरान खान के मुताबिक कैबिनेट डिसीजन लेना, बाकी चीजें करना, ये वज़ीर आला साहब का इस्तेहकाक है कि वो अपने कायद के साथ मिले और उनसे जो है डायरेक्शन ले। अब एक वज़ीर आज़म जो है वो इतना बेबस हो कि वो एक वज़ीर आला मतलब पीटीआई से हटकर वज़ीर आला है एक सूबे के, उनकी मुलाकात पॉलिसी गाइडलाइंस के ऊपर जो है वो अपने कायद के साथ नहीं करा सकते। तो फिर इससे आगे फिर क्या रह जाता है? आपकी मुलाकात नहीं हुई तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि काबीना भी तब तक नहीं बनेगी जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो? देखिए हम बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात में जो है वो कैबिनेट बनेगी, उसके लिए हम वेट करेंगे और इमरान खान की मंजूरी से जो है ही कैबिनेट मिलेगी। तो जब वज़ीर आला साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात होगी उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट की अप्रूवल लेके कैबिनेट भी बनाई जाएगी। विफाक से मीटिंग हुई, विफाक में आप लोग नहीं गए, काबीना आप लोगों ने अप्रूव नहीं की, कल को इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात नहीं कराई जाती, वज़ीर आला आते हैं तो ये इसी तरह मामला चलता रहेगा। सूबा कैसे चलाएंगे फिर आप? देखिए हमने जो वज़ीर आला साहब है उन्होंने मुज़म्मिल असलम साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को वहां पे सूबे की नुमाइंदगी के लिए भेजा, वो वहां गए। बाकी जो है हम अडियाला के सामने भी जाएंगे। हम जो है हमने कहा हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर अपनी रिट पिटीशन जो है वो भी दायर कर दी है। वज़ीर आला साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लेटर भी लिख दिया है। हम हर फोरम, हर दरवाजा खटखटाएंगे कि हमारी वज़ीर आला साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो हो भी जाएगी क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है। पीछे देखें ना आप, जब नवाज शरीफ जेल के अंदर थे और जो है उन्होंने डील कर ली और वो लेकिन मीना खान साहब पहले हम अगर रिकॉर्ड देखें, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए हैं तब भी मुलाकात नहीं हुई। इवन सलमान अकरम राजा जो कि इस टाइम सेक्रेटरी जनरल है वो भी चाहते हैं मुलाकात का, तो नहीं हो पाती। तो इसका मतलब है अली अमीन गंडापुर से नहीं हो रही थी, सलमान अकरम राजा से नहीं हो रही थी, सोहेल अफरीदी साहब से आइंदा आने वाले दिनों में मुलाकात नहीं होती। आपके पास यानी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि किस तरह से चलना है, ना आप इजलासों में शिरकत करेंगे और ना ही अपनी काबीना को तश्कील देंगे?
دیکھیں یہ لمبا اس لیے نہیں چلے گا کہ ہم دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ جیسے صحافیوں کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی رستہ، کوئی فورم، کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اڈاپٹ نہ کیا، جس کو ناک نہیں کیا. ہم ہر فورم کے پاس جائیں گے تاکہ کل کو ان کے پاس یہ آپشن نہ ہو کہ جی وہ اپنے وہ والا آپشن استعمال نہیں کیا. اڈیالہ جیل کے سامنے ہوم پنجاب کو لکھ دیا، پرائم منسٹر کو کہہ دیا، ہائی کورٹ اسلام آباد جا رہے، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو لکھ دیا. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کل کو جو ہے تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ عوام میں گئے، پھر ہم جو ہے عوام میں جائیں گے. تو آپ عوام میں جا کر کیا کریں گے پھر؟ عوام میں ظاہری بات ہے آپ کو جانا پڑے گا، تو ایک بڑی تعداد بھی چاہیے. اس سے قبل بھی پروٹیسٹ کر چکے ہیں لیکن کامیاب تو نہیں ہوا وہ. دیکھیں بالکل کامیاب ہوا. اسلام آباد جو ہے ہمیں چیلنج کیا گیا، 4 اکتوبر کو ہم اسلام آباد ڈی چوک پہنچے. نہیں، آپ کے مقاصد ہی حاصل نہیں ہوئے تو کیسے کامیاب ہو گیا سر وہ جی، پروٹیسٹ؟ ہم پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ایک پرامن جماعت ہے جو کہ آئین پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے تمام قوانین کے اوپر یقین رکھتا ہے. عمران خان نے اپنے قیادت اور اپنی جتنے کارکنان ہیں ان کی تربیت کی ہے. ہم تھوڑی جو ہے کوئی دہشت گرد تنظیم ہے کہ ہمارے پاس بندوقیں ہوں گی اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہم لڑیں گے. ہم لڑ نہیں سکتے. اب اگر آپ کے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہیں، آپ کو گولیاں ماری جاتی ہیں، آپ لاشیں اٹھاتے ہیں، آپ زخمی اٹھاتے ہیں، اس سے آگے آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگ قوم جو ہے وہ نکلتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں سہیل افریدی صاحب کو جن مقاصد کے لیے لایا گیا ہے، ایک تو ان کے پاس کتنا ٹائم فریم ہے اور کیا وہ مقاصد پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے جو اظہار کیا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ جو آپریشن کے حوالے سے وہ، اور جو افغان پالیسی کے حوالے سے وہ، تو اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے میڈن سپیچ کے اندر بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپریشن نہیں ہوگا، لیکن اس کا سلوشن بھی دیا ہے کہ سلوشن کیا ہوگا. افغان پالیسی کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ کیا سلوشن ہے اور اس کے پاسٹ کے اندر کیا ایسے جو ہے ایکسپیرینس، کامیاب ایکسپیرینس رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کامیاب افغان پالیسی رہی ہے. تو وہ تو انہوں نے اپنے میڈن سپیچ کے اندر سارا کر اگر دیا تھا. وفاق یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے، ریاست پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ افغانستان سے جس طرح سے نمٹا جا رہا ہے اسی طرح سے نمٹا جائے گا، دوسرا آپریشن بھی کیا جائے گا، پھر what options you have؟ دیکھیں ہم نہ ان کو سپورٹ کریں گے. ہمارا خیبر پختونخوا حکومت کا اور چیئرمین عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف ہے آپریشنز کے اوپر کہ آپ تب تک کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتے جب تک آپ وہاں کے لوکل لوگوں کو، سٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے، آپ صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیتے، وہاں کے عمائدین کو، وہاں کے ملک، وہاں کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، وہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے ان کو اعتماد میں نہیں لیتے، تب تک جو ہے آپریشن یا کوئی بھی کارروائی قابل قبول نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ انگیج کریں، ان کے ساتھ بات کریں، اور وہ جو بھی لائے عمل آپ کو دیتا ہے اس کے ساتھ آپ جو بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جیسی بھی کارروائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ جو ہے بمبارمنٹ کرتے ہیں، آپ آپریشن کرتے ہیں، سر جب آپ میٹنگ میں نہیں جائیں گے تو وہ یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ کریں گے نا. جب آپ کی جانب سے کوئی موقف نہیں جائے گا، انپٹ نہیں جائے گی، جب آپ ریاست پاکستان کے اہم ڈیسیجن میں حصہ نہیں بنیں گے تو وہ یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ہم گئے نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کیوں نہیں رہے. کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہے ایک چیف ایگزیکٹو کو روک رہے. کویسچن یہ ہے، کسی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، کسی آئین کے اندر لکھا ہوا کہ وہ نہیں جا سکتا. جب وہ اڈیالہ پہنچ گیا اور سب سے سپریم اتھارٹی کے ساتھ اس کی بات ہو گئی، پرائم منسٹر آف دی کنٹری، اور انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ابہام رہتا ہے؟ پھر تو انٹینشنز کی بات ہے نا کہ وہ انٹینشنلی جانے نہیں دے رہے، ان کی مرضی نہیں ہے یا ان کی اتھارٹی نہیں ہے. تو آپ جب ایک چیف منسٹر کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ الیکٹڈ ہیں، آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، لیکن آپ جو ہے اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے، تو اس کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کیا سمجھیں گے کہ آپ ہماری کتنا انپٹ ان فیصلوں کے اندر شامل کریں گے. دیکھیں یہ ملک کے، یہ صوبے، یہ معاملات، یہ گورننس، یہ ایسے نہیں چلتی کہ کسی کے خواہش کے اوپر ہو. یہ ایک کتاب ہے، بائنڈنگ فورس ہے اس آئین کے اندر، اس قانون کے اندر. مطلب یہ ہے کہ ابہام کیا ہے، مذائقہ کیا ہے کہ اگر آپ اسے مل لے کیا ہو جائے گا. میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی کونسل بنائی جائے گی اور وہ کونسل جو ہے وہ مشاورت کر کے سہیل افریدی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنی تجاویز پیش کرے گی، پھر سہیل افریدی صاحب انہیں انڈورس کریں گے؟ دیکھیں
نہ ہی کوئی کونسل بنے گی، اور اگر بنے گی سہیل آفریدی صاحب جو ہے اگر بہتر سمجھتے ہیں تو وہ اپنے انڈر اس کو بنائیں گے اگر ان کو دیتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے بڑی کلیئر اور کیٹیگوریکل ڈائریکشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو میں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور سہیل آفریدی جو ہے وہ آزاد ہے فیصلوں کے اندر، اور جو پارٹی کی پرنسپل سٹانس ہے اس کے اوپر ان کو آلریڈی ڈائریکشن دی جا چکی ہیں کہ یہ پارٹی کا اور چیئرمین عمران خان صاحب کا سٹانس ہے، پرنسپل، وہ ان کو پتہ ہے۔ باقی جتنے بھی فیصلے کرنے ہیں وہ سہیل آفریدی نے کرنے ہیں، انہوں نے کیبنٹ بنانی ہے۔ ہاں، سہیل آفریدی صاحب یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے کیبنٹ بنانی ہے تب بنے گی جب وہ اپنے قائد عمران خان کے ساتھ ملیں گے، ان کے مشاورت کے ساتھ۔ آپ کی کیبنٹ میں شمولیت کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ آپ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پریویس گورنمنٹ میں بھی تھا، منسٹر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور میری کوئی نہ ہی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے کیبنٹ کے حوالے سے کہ مجھے لیا جائے نہ لیا جائے، اور نہ ہی ایسی بات میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کا، عمران خان صاحب کا، ہمارے قائد، ان کا استحقاق ہے کہ وہ جس کو بھی کیبنٹ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھے۔ تو اس تمام معاملے میں سہیل آفریدی صاحب آپ نے کہا کہ آزاد ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشن بھی ان کو یہی ہے کہ بالکل آزادانہ فیصلے کریں، کسی کی کوئی مرضی نہیں شامل کی جائے گی اس میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایڈوائزری کونسل کا، عمران خان صاحب نے بھی جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں بنے گی، اور سہیل آفریدی صاحب کا بھی کل اڈیالہ کے سامنے یہی بات تھی کہ چیف منسٹر میں ہوں، اور میں ہی، اگر میں نے بنانا ہے تو میں بناؤں گا، ادروائز اگر میں نے نہیں بنانا تو میں نہیں بناؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وفاق پہ ہم چڑھائی کریں گے، تو کیا مولانا کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، وہ تو ہماری جو پارٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، اور جو لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہے وہ تو انگیج کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایسا اچانک کیا ہوا کہ 2 دن پہلے جو ہے پھر مولانا صاحب کے بھائی نے ہمارے خلاف ان کے ساتھ مل کے الیکشن کے اوپر، آئینی الیکشن کے اوپر پٹیشن ڈالا، وہاں پہ گئے، عدالت کے اندر گئے اور ناکام کوشش کی، اور اس کے بعد اگلے ہی دن جو ہے پھر ان کو سوچا ہے کہ نہیں جی یہاں سے معاملہ نہیں بنے گا، لہٰذا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بمباری کرنی چاہیے، تو وہاں پہ ہوئے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ یہ والا کھیلا جا رہا ہے، وہاں پہ وہ والا کھیلا جا رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب کو سلیکٹ کیا ہے وہ مراد سعید نے کیا ہے، عمران خان صاحب پرسنلی نہیں جانتے تھے سہیل آفریدی صاحب کو۔ کتنی صداقت ہے سر اس بات میں؟ دیکھیں، سہیل آفریدی جو ہے وہ آئی ایس ایف میں ہے سینس 2007-8 آئی تھنک، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ رہے ہیں۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں وہ صوبائی صدر رہے ہیں، الیکٹڈ صوبائی صدر رہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انصاف یوتھ ونگ کا صوبائی صدر رہے، ایسے دور میں کہ جب سخت حالات تھے۔ 9 اپریل 2022 کے بعد ان کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، جب ہمارے اوپر سخت حالات تھے، اور تقریباً 5 ماہ پہلے تک جو ہے وہ صوبائی صدر رہے۔ ان کی خان صاحب کے ساتھ، تواتر کے ساتھ میٹنگیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے خان صاحب سہیل آفریدی کو نہ جانتے ہو؟ انہوں نے ٹویٹس کے اندر بھی بارہا اظہار کیا ہے سہیل آفریدی کو، ان کی تعریف کی ہے، ان کو انڈورس کیا ہے، تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ویسے مراد سعید صاحب نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے، اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ مجھے دیکھیں، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مراد سعید صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی حفاظت کرے۔ وہ نہ صرف پی ٹی آئی کا بلکہ قوم کا اثاثہ ہے، پاکستان کا اثاثہ ہے۔ مراد سعید صاحب سے تو مطلب ایسے رابطہ کرنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسا ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ کامراد مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مولانا صاحب نے ایک دفعہ پھر سے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور اسلام آباد کا رخ کر کے جو ہے وہ کافی زیادہ سوالات انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں، جو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ کامراد مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہے JUIF کے۔ بہت شکریہ کامران صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ اچانک سے کس طرح سے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک رخ بھی ہم اسلام آباد کی طرف کریں گے اور پھر ایک احتجاج بھی ہوگا؟ یہ دھرنوں والی سیاست کس وجہ سے ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے کوئی آپ کو ہر جگہ پہ معاملات کو جس طرح سے مس مینج کر رہے ہیں، مس ڈیل کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مولانا نے یہ جلسے میں تقریر کے دوران فرمایا. تو گورنمنٹ اپنی پالیسیاں ٹھیک کر لے، ملک کے اندر حالات ٹھیک کرے، باقی معاملات کو ٹھیک کرے. باقی تو پھر چل رہا تھا سب کچھ، مگر وہ جب چلتے چلتے جو ہے وہ آپ ہر جگہ پہ جو ہے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں، بارڈرز جو ہے نا گرم کر لیتے ہیں، ملک کے اندر جو ہے نا مسائل کریٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو سیاسی پارٹیاں جو ہے پھر اس کو فیل کرتی ہیں اور پھر اس کو رسپونڈ بھی کرتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف محض سیاسی بیان یا جوش خطابت میں مولانا صاحب جو ہے وہاں پہ کہہ گئے، یہ ہی لٹرلی مین اٹ بیکاز کہ JUIF یہ پلان کریے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے؟ ایسا ہے کہ مولانا 2-3 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مطلب یہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کراچی یا سندھ کے کسی علاقے میں یقیناً جو ہے نا اس جلسے میں بھی مولانا کی اپنا اسپیچ اسی طرح سے تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے، اور کل والی اسپیچ بھی. تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے حکومتی پالیسیوں سے. لیکن کامران صاحب مطلب ایک دن پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ JUIF کی طرف سے جوائنٹ اپوزیشن کا چیف منسٹر کے طور پر بھی سمجھا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے کھڑا کیا جائے گا اور وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے. ویری نیکسٹ ڈے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. واٹ آر دا ریزن سر؟ نہیں اس میں سمجھا جا رہا تھا، تو یہ اگر سمجھنے والوں کی غلطی ہے تو پھر اس میں تو ان کا پرابلم ہے. آپ نے دیکھا نون کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا، ہم نے کھڑا کیا تھا اپنا کینڈیڈیٹ. نہ نون کا آ سکتا تھا نہ ہمارا آ سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جو اسٹرینتھ تھی وہ 18-19 کی تھی، ان کے پاس اس سے ایک اور بھی کم تھے. اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ مل جاتی تو بھی جو ہے نا فرض کر لیجیے 26-27 وہ بنا لیتے. یہ MP نے پہلے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا. جو کہ اس بات پہ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ بھی جو میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے نا مشترکہ کینڈیڈیٹ جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے آئے گا. ہاں یہ اشارے دیے جا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے. تو اس میں ہو سکتا تو یہ کہ PTI سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، وہاں پہ جو صوبائی جماعت ہے ہماری JUI کی، ان سے بھی ملاقاتیں تھی. ان سے بھی اگر کوئی ملاقات ہو تو پھر دونوں طرف سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا. نہیں ہوا تو اس میں کوئی ایسا جوائنٹ کینڈیڈیچر کا کوئی ایسی کوئی بات ریزالو نہیں ہوئی تھی. تو سر یہ 26 ترمیم آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیٹوں کا فیصلہ آیا وہ بھی آپ لوگوں کو قبول تھا. وہ جو مال غنیمت جنہیں سیٹیں کہہ رہے تھے کہ ریزرو سیٹس پہ، پھر اس کے بعد الیکشن مینڈیٹ کی بات کی جائے، فارم 47 کے حوالے سے کافی تنازعات کھڑے ہوئے لیکن آپ لوگ چپ رہے. تو اچانک 2 سال بعد آپ سمجھتے کہ خارجہ محاذ جو یہ گرم ہوا ہے افغانستان سے، یہ وجوہات ہیں؟ حکومت کی پالیسیاں ایک کے بعد ایک بدلتی ہے، وہ وجوہات ہیں؟ تو یہ اچانک سے جو اتنی مطلب ایک ہارش رسپانس آیا ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ زیدی صاحب فارم 47 کا تو کوئی بینیفیشری ہم میں نہیں ہے نا. تو فارم 47 کا تو لیکن کامران صاحب یو نو دیٹ کہ یہ PTI تو کافی پہلے سے یہ معاملہ لے کے چل رہی ہے نا، وہ تو ان کی اسمبلیز کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتی ہے. ہم لیجیٹیمیسی کو ہم نے چیلنج کیا اور اس میں ہم نے اسٹیبلش بھی کر کے دیا فارم 47. اور یہ بھی بعض جگہوں پہ ہم نے اسٹیبلش کر کے دیا کہ بیک ڈیٹ میں جو ہے وہ فارم 45 بنے ہوئے ہیں. جس وقت جو ہے نا جنرل الیکشن کا ٹائم نہیں آیا تھا، اس کے بھی جو ہے نا اس سے بھی پہلے کی ڈیٹ، اس پہ 20 پولنگ اسٹیشنز پہ ڈالی گئی ہے. یہ بھی ہم نے اسٹیبلش کر کے دیا ہے کورٹس میں. یہ اگر آپ کو کسی کو ڈاکومنٹ چاہیے تو وہ بھجوا دیں گے. فارم 47 جو جنرل الیکشن سے پہلے کی ڈیٹ ہے، وہ ری پول میں بھی جو ہے نا وہ انہوں نے وہی ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے، وہ جنرل الیکشن سے پہلے کی. اور 20 جگہوں پہ یعنی 60 لوگوں نے 40 لوگوں نے جو ہے نا یہ غلطی کی ہے. یہ ممکن نہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی اس وجہ سے اچانک ناراض ہو گئے. اچانک کی ناراضگی نہیں ہے، یہ ناراضگی پہلے سے یہ موجود ہے. فارم 47 کا مسئلہ موجود ہے، لیجیٹیمیسی کا مسئلہ موجود ہے. مگر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ لیجیٹیمیسی میں کے باوجود جو ہے نا ہم چل رہے ہیں ان کے ساتھ، یا PTI بھی چل رہی ہے. 26 امینڈمنٹ کے لیے آپ ہمیں ایکیوز کرتے ہیں، 13 لوگوں کو ان کو ایکیوز نہیں کرتے ہیں کہ جن کو جو ہے نا جو پیسے ان سے بھی سوال ہوتے ہیں. وہ 13 لوگ جو ہے ان کے پیسے لے کے اس طرف گئے ہوئے تھے. ہم تو اپنی یہ کہ ہم آگے بڑھے ہیں. سر چلے بسم اللہ کریں، پھر گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی تیار.
ہم آگے آئے ہیں تیار ہے تو آپ کب پھر جا رہے ہیں, پھر کب اسلام آباد آ رہے ہیں؟ وہ تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی نا. یہ تو کل کی اسپیچ ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آ رہے ہیں, تو کب پارٹی فیصلہ کرے گی اس دن اس کی بات. تو نہیں, میں اصل میں یو آر ویری سین پولیٹیشین, آپ سے میں آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہمیں اندر کی بھی خبریں پتہ لگ جائیں کہ مطلب یہ محض صرف سیاسی بیانات, ظاہری بات ہے ہر پولیٹیکل لیڈر جب تقریر کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت کی عکاسی بھی ہوتی ہے, کچھ پولیٹیکل بیانات بھی ہوتے ہیں, لیکن مولانا صاحب کا ایک دم سے اتنا غصے ہو جانا اور ایک دم سے جو ہے وفاق کے خلاف آنے کی بات کرنا, دھرنے کی بات کرنا, تو یہ ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی جس کے پیچھے انہوں نے یہ کیا ہوگا. ایک افغانستان پالیسی کی اگر آپ لوگ بات کریں تو ابھی تو وہ اسٹیٹ اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی ہے. افغانستان پالیسی کو ہم پسند نہیں کرتے گورنمنٹ کی. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی کو مہمان کے طور پہ بلائیں, اس کو پناہ دیں اور اس کی خدمت کریں اور بعد میں جو ہے نا زبردستی جو ہے نا اس کو جو ہے اس کی پشت پہ دو لاتیں مار کے رخصت کرے. یہ طریقہ نہیں ہے. تو سر وہ ہمارے بندے مارتے رہے, از اٹ کریکٹ؟ جو مارتا رہے اس کو پکڑیں. سر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کا اگر ان کا جو ہے سپرویژن نہ ہوتی, ٹی ٹی پی یہاں سے بھاگ کے وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس پہ نہ چھپتی تو ہم نہ کرتے آپریشن. میں جو ہے اس وقت تک وہ ریٹ اتنی نہیں ہے طالبان کی یا اس حکومت کی اتنی بڑی ریٹ نہیں ہے. آپ تو کبھی اس کو 5واں صوبہ بناتے تھے, آپ تو کبھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کو ایکیوز نہیں کر رہے ہو آپ جنہوں نے 5واں صوبہ بنایا ہوا تھا, جنہوں نے جو کہتے تھے کہ یہ آپ کی ڈیفنس لائن ہے. آپ ان سے بھی کبھی پوچھے نا کہ وہ ڈیفنس لائن تمہاری کہاں گئی, تم تو اس کو آپ کہتے تھے کہ یہ ہماری ڈیفنس لائن بنے گی. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہیں. ہمارے درمیان مذہب کا ایک مضبوط رشتہ موجود ہے, ان کو انگیج کریے. ہمارے اور ان کے درمیان ایک زبان کا ایک مضبوط رشتہ موجود ہے. سر آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. ابھی تک 180 کے قریب میٹنگز ہو چکی ہیں, تقریباً 3 دفعہ ہمارا ڈیلیگیشن ادھر جا چکا ہے, 5 دفعہ جو ہے فورن منسٹر کی سطح پر بات ہو چکی ہے, 800 کے قریب میمو جو ہے وہ بھیجے جا چکے ہیں, 200 کے قریب جو ہے آپ نے ان کو ڈوزیئر بھیجے ہیں, جو 1100 کے قریب فلیگ بارڈرز میٹنگ ہو چکی ہیں دونوں کے درمیان. تو آپ ان تمام کے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ سے اگر کہیں گے کہ مذاکرات کریں ہم, کیونکہ جو ہے مذاکرات سے معاملے کا حل چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کس قسم کے مذاکرات کریں, پاکستان کی جگہ کسی اور ریاست کو دیکھ لیں وہ بھی یہی کرے گی. ابھی سن بھی لیں, کسی نے کہا تھا کہ اگر وہ اس مرض کی دوا کیا ہے, تو انہوں نے کہا پیار, تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سے جو ہے نا آرام نہ آئے تو انہوں نے کہا مزید پیار. تو آپ ان کے ساتھ مزید پیار سے ان کو سمجھا سکتے ہیں. آپ کے مسلمان بھائی ہیں, نہ ان کے ہاتھوں مرنا ہمیں قبول ہے, نہ ان کا مارنا ہمیں. کامران صاحب اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کوئی پاورفل سٹیپ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ پہلے سے مذاکرات کر رہے ہوں. ظاہری بات ہے پاورفل جو پالیٹکس ہے وہ اس کا ایک ڈائنامک ہے, آپ اس ایسپیکٹ کو سمجھتے ہیں. اس پہ یہ بات ہو سکتی ہے, مگر اس کی بعد بھی جب آپ نے بات کرنی ہے تو مگر یہاں پہ مارنا جو ہے نا ہم سے میرے ہاتھ سے اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کی جان چلی جائے تو میری جو ہے نا وہ ایمان کو خطرہ پیش آ جاتا ہے. کہ اسی طرح سے وائس ورسا بھی. تو آپ کیوں جو ہے نا وہ عام پاور پالیٹکس کرتے ہیں, آپ کیوں ایسی پاور پالیٹکس کرتے ہیں جس میں کسی اور ملک کو فائدہ ہو رہا ہو, جس کو کسی جگہ پہ کوئی ہوائی اڈہ چاہیے ہو. تو آپ وہ پالیٹکس نہ کریں, آپ وہ پالیٹکس کریں جو آپ کے اپنے عوام کے لیے بہتر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی ماں پہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کسی نہ کسی کے ماں پہ تو ہو رہا ہے نا. اتنا تو آسان نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ جو آپ کے بھائی تھے کل تک, وہ آج اچانک جو ہے نا وہ بھائی جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر توپوں کے رخ کھول دیے. اس طرح مناسب نہیں ہے کہ اس بارڈر کو آپ سیو رکھیے. مغرب بارڈر جو ہے ہمیشہ آپ کی پشت ہمیشہ محفوظ رہا ہے اور اس کو آئندہ بھی محفوظ رہنا چاہیے. وہ بھائی تھے, بھائی ہیں, بھائی رہیں گے. Some people wants to achieve greater ambition behind this strategy. یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کون کس کے امبیشنز ہیں, مگر ہمارے کم از کم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کل بھی بھائی تھے, آج بھی بھائی ہیں, آئندہ بھی بھائی رہیں گے. آپ کے رشتے ہیں ان کے ساتھ, آپ نے برقرار رکھنے ہیں. ہمارا یہی جو ہے. تھینک یو ویری مچ کامران صاحب, ویری ویل انسائٹ. ناظرین, کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اخوان پالیسی پہ ہی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اخوان پالیسی پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ارشد ملک صاحب نے. بہت شکریہ سر ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی, خود کش حملہ کیا گیا, جس کے بعد
پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلسل جس طرح سے پاکستان پہ اٹیک ہو رہے ہیں, جس طرح سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اس کے کاؤنٹر میں ایک نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے, اور آخر میں آپ لوگوں نے چونکہ بات چیت کرنی ہے تو پہلے بیٹھ کر بات چیت کر لیں, لیکن یہ کارروائیاں کس حد تک ضروری ہیں, یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں, ہم نے آج تک بڑی حکمت, صبر اور اخلاقی پہلو سے اس سارے معاملے کو ہم ہینڈل کرتے رہے, اور یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں. آج جو سچویشن آئی ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, ہم ذمہ دار ہیں, لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں, کچھ پریویلنگ ریالٹیز ہوتی ہیں جن کی بیس پہ آپ ایکشن کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ اس قدر صبر کرتے ہیں کہ وہ صبر آپ کے اپنے شہریوں کے جانے بچانے میں اگر کام نہ آئے تو وہ صبر نہیں ہوتا بلکہ گناہ بن جاتا ہے. آپ نے جس طرف اشارہ کیا, دیکھیں کوئی بھی جنگ, کوئی بھی لڑائی آخر کار ہوتی تو وہ مفاہمت سے ہی ہے, بات چیت سے ہے. لیکن اگر آپ کسی کو سبق نہ سکھائیں, توبہ بھی بغیر اصلاح کے نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے اور اگر ان سے توبہ آپ نے کروانی ہے تو اس کے لیے پہلے بامر مجبوری جو آپ نے ایکشن لیا وہ جسٹیفائڈ تھا, اور یہ جسٹیفائڈ رہنا چاہیے. آئندہ بھی اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوتی ہے, ہمارا اصولی موقف ہے, ہم کو آؤٹ آف دا اسپیس, کوئی راکٹ سائنس بات نہیں کر رہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معصوم شہریوں کا جو شہید ہوتے ہیں, جو مسجدیں, درسگاہیں اور جو خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, پاکستان کے اندر اس ظلم کو بند کرو. اور جو کرنے والے ہیں اگر وہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں, پہلی بات ان کو منع کرو, دوسری بات ان کو وہاں سے نکالو, تیسری بات ہمارے حوالے کرو. تو ہم کون سی راکٹ سائنس کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے پہلے ان کو اصلاح کریں, ان کی ٹٹ فار ٹیٹ کریں, اور اس کے بعد ضرور مفاہمت کریں, بیکاز آپ کے پڑوسی ہیں, مسلمان ہیں. ارشد صاحب, لیکن کیا ریزنز ہیں کہ افغانستان نے ہی اس کی ہمیں کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہی اس سیز فائر کو توڑ دیا؟ نہیں سر, دو چیزیں میں جو میری ناقص, پہلی بات جو ہے حکمت عملی, lack of statesmanship. They don't know how to rule the countries. They have just been imposed in that country, you know. اگر آپ دوحہ ایگریمنٹ دیکھیں تو اس پہ انہوں نے یہ ایگری کیا تھا کہ ہم ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز آئیں گے. آج تک اس کا وعدہ یہ ایفا نہیں ہو سکا, اور آپ نے دیکھا کہ ان کے انٹرنل رفٹ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی. گلبدین حکمت یار کہاں ہیں, ان کی ٹیم کہاں ہے, حقانی گروپ کہاں ہے, ان کو کوئی رول نہیں دیا جا رہا. جو رول دیا گیا ہے وہ بھی مانوی حیثیت سے بالکل بے معنی ہے. تو اب ان صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہمیں یہی ایک بات سوٹ کرتی ہے کہ ہم ان کو یہ ایک سبق سکھا دیں, ان کو بتا دیں کہ ہمارا آپ کا ملیٹریلی کوئی مقابلہ نہیں, اگر آپ ہمارے انٹرسٹ کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سبق سکھایا جائے گا. اور اس کے بعد جب تک آپ سیدھے نہیں ہوتے, اور دوسری بات یہ کیوں ہو رہا ہے, دیکھیں اس میں بھی روز روشن کی طرح یہ بات ہے کہ یہ ہندوستان کے ایما پہ ہو رہا ہے. ہندوستان کبھی نہیں چاہتا اس ریجن میں سٹیبلٹی رہے, ہندوستان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مغرب کی طرف سے بھی سکون میں رہیں, اس لیے وہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. اور آپ ان کی پشت پناہی میں اپنی بے حکمتی سے اور بے عقلی سے do you think Gulbuddin Hikmat Yar and Sirajuddin Haqqani will play pro-Pakistan role in all this chaos? دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کو کسی ایک فیکٹر سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. جو ایک سلوگن تھا گڈ طالبان بیڈ طالبان, پنجابی طالبان, اس سے نکل آئیں. طالبان نے اب جب طالبان کی حکومت آئی, اور پہلے بھی جب آئی 90 کی دہائی میں, 2000 میں, تو ہم نے کتنا سپورٹ کیا. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مڈ کورس کریکشن میں ایک بات یاد رکھیں, گلبدین حکمت یار یا حقانی گروپ اگر آئیں گے تو وہ اپنے مفادات کے لیے بھی آئیں گے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آج تک اگر کوئی بھی جنگ انہوں نے جیتی ہے اس میں کلیدی کردار پاکستان کا رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا, اسپانسر کیا. تو وہ یقینی طور پہ اس بات کو سمجھتے ہوئے اور گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے ضرور حق کی بات کریں گے, اور حق کی بات پاکستان کر رہا ہے, دنیا کر رہی ہے. تو یقیناً یہ بات ہمیں اس صورت میں لینی چاہیے کہ وہ حق کی بات کریں گے اور آپ کوئی غلط بات نہیں کر رہے.
تو سر کیا اگر رجیم چینج ہو جائے افغانستان میں، ڈو یو تھنک سو کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتری آ جائے گی؟ بھائی ایک بات یاد رکھیے گا کہ 1947 سے لے کے آج تک کتنی رجیم چینج ہوئی اور آپ نے کتنی دفعہ مفاہمت کی. آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کے آج تک مشرف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، عمران خان صاحب نے اور اس حکومت نے کتنی دفعہ مفاہمت کے. دوحہ ایگریمنٹ تک جب ہو گیا لیکن کوئی خیر کی خبر نہیں آئی. میرے خیال میں ایک بہت لمبا سیٹ اپ چلنا ہے. آپ رجیم چینج کر لیں لیکن اپنے گارڈز رکھیں جس میں آپ اپنی سرحدوں پہ بارڈر سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کریں، سفارتی محاذ پہ دنیا کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور علماء دیوبند، علماء پاکستان، ان سب کو آن بورڈ کر کے ریالٹیز کو بتائیں. یہ بیانیہ کی جنگ ہے، یہ ایک ایسے اسلام کی جنگ چل رہی ہے جس میں حقیقت پسندی اور جہالت کا دور ہے. آپ کو اس حقیقت پسندی کو لے کے آنا پڑے گا اور ان کو کچھ فیورز اور دینی پڑیں گی. یہ بات بھی شرمندگی کی ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی کہ انہوں نے بڈگرام بیس دینے کے لیے پہلے کہا نہیں، پھر $1 بلین مانگ لیا، پھر جب چین، ایران، پاکستان آئے تو انہوں نے کہا نہیں دینی چاہیے. تو ایک لالچ بھی ہے، تو وہ لالچ دیں. پھر سب سے بڑی بات ان کی اکنامک سروائیول اور عام افغانی کا جو سروائیول ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ طالبان کو حقیقت سمجھنی چاہیے. صرف جذباتیت سے یا ہندوستان کے شر میں آ کے ان کو نقصان ہی نقصان ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان افغان شہریوں کا ہے، طالبان کا شاید نہ ہو. کتنا لمبا عرصہ سر یہ معاملہ چل سکتا ہے؟ آپ کی اس میں کیا انسائٹ ہے؟ میرے خیال میں جو ہمیں معلومات ہیں، میرے خیال میں افغانستان طالبان جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس جنگ کو، اس لڑائی کو، اس ڈیبیکل کو بڑھایا جائے، لیکن ایک ہٹ درمی ہے جو کہ میرے خیال میں چند دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے حالات جو نارملائزیشن کی طرف آئیں گے، بیکاز آگے سردیاں آنے والی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز بہت ٹف ہو جائیں گی. جو افغان شہری ہیں، افغان معصوم شہری جن کو ان چیزوں کو ادراک نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا والے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور میرے خیال میں بہت جلد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا حل ڈھونڈ لیں گے. لیکن میں پھر یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی افواج اپنے گارڈز کبھی لوڈ نہیں کریں گے. So again, when we sit with them, what would be our policy? آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا باتیں ہمیں اس ٹائم پہ کرنی چاہیے؟ کس طرح سے ایشورنس لینی چاہیے کہ مطلب ضرور بات ہے کہ ہم ایک اسٹینڈ آف میں گئے لیکن اس کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، ہمارے بھی سامنے ہیں، تو آئندہ کے کیا لاہ عمل ہوگا، اس پہ کیا آپ کی سجیشن ہے؟ Sir, I think I'm very clear. If I was given the opportunity, or if as a Pakistani, I would be very straight, very stern, very, very bold. And I'll tell them that, look, we cannot afford anymore this kind of attitude. We cannot afford that you sit in a lap of India and start to criticize us. How can you do that? Whereas, ان کو دیکھیں جو کشمیر کے مسلمانوں کا حق نہیں سمجھ رہا وہ کیا سمجھے گا. اس لیے ہمیں بالکل بولڈ سٹانس کے ساتھ آئی ٹو آئی ان سے بات کرنی چاہیے اور انٹرنیشنل ایشورنسز لینی چاہیے. میں خاص طور پہ بات کروں گا کہ قطر کے ساتھ ساتھ اسی موقع پہ پاکستان کو سعودی عربیہ اور چین کو ساتھ لینا چاہیے. ریجنل پاورز کو انکلوڈ کرنا چاہیے جس میں چین کی بہت بڑے سٹیکس ہیں اور ان کو انوالو کرتے ہوئے. دیکھیں چین بہت بڑا انویسٹر بنتا ہے. افریقہ میں جتنی انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے وہ ناقابل تردید ہے. تو اب چائنا بھی کرنا چاہتا ہے. سو اس طرح کی جب آپ سٹیک ہولڈرز لے کے آئیں گے اور پھر آپ اپنے ڈیمانڈز بڑی کلیئر کریں گے کہ آپ کسی صورت اپنی زمین کو ہمارے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم آپ سے معلومات کا تبادلہ کریں گے, ہم آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیں گے اور فیکٹس اینڈ فگر میں ود ان 90 days ٹائم فریم اور 6 months ٹائم فریم وی مسٹ ڈیفائن دا ٹائم لائن. وی شوڈ ناٹ جسٹ سائن اٹ جسٹ لائک دیٹ. ود ان دوز ٹائم فریم وی شوڈ ایکسپیکٹ and we should demand the solid outcome of our negotiation. This is a very good suggestion that we should include China and Saudi Arabia in that pact if we اگر ہم اس کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں, کوئی معاملہ کرتے ہیں تو. لیکن اس میں یہ بھی تو ضروری ہے نا ایئر مارشل صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ دوحہ معاہدہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا امریکہ میں, طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ساری بات چیت طے ہو گئی, پھر انہوں نے کس طرح سے اس معاہدے کو توڑ کر اپنی حکومت بنا لی طاقت کے زور پر. تو یہ تو ان کی روش رہی ہے کہ ہمیشہ سے معاہدہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان سے معاہدہ جو ہے صوفی محمد صاحب کے ٹائم پر بھی ہمارا ہوا لیکن پھر وہ توڑ دیا گیا. تو مختلف معاہدات تو ان سے ہوتے رہے ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے روش رہی ہے طالبان کی کہ وہ اسے توڑ دیتے ہیں, اس کو جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اس کی. زیدی بھائی ایک بات تو کلیئر ہے کہ ہم نے کوئی ان کے جا پر قبضہ نہیں کرنا, کیونکہ ہماری نہ انٹینٹ ہے نہ ہمارے اندر وہ ہندوستانی گھٹیا سوچ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اوپر اپنی ایکسپینشن لے کے جائیں. یہ تو ہم نے کرنا نہیں. دوسری بات, ہیں وہ بھی مسلمان, طالبان سوچ میں فرق ہے بٹ ہیں تو مسلمان. تیسری بات, جو معصوم افغان شہری ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ابھی جب سردیاں آئیں گی, خدا نہ خواستہ, ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. تو جب افغانستان میں یہ جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستانیوں کی روح تڑپتی. تو میرے خیال میں, اور لاسٹ فائنل, کہ یہ ہمارے پڑوسی رہیں گے, ان کو ہم نہیں بدل سکتے. تو بات کیا ہے کہ جب تک آپ ان کو ایک سالڈ طریقے سے ٹائم لائنز کے تھرو اور ایشورنسز کے تھرو باندھ نہیں دیتے, یہ نہیں بدلیں گے. اگین سر, اب ویری لاسٹ کوشچن, ڈو یو تھنک کہ وہاں پہ ایک منتخب حکومت آئے, اس منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے جو ہم ان سے گارنٹیز چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتی ہیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں کب آتی ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, تو لیکن ہم اس وقت تک انتظار تو نہیں کر سکتے. ہمیں تو آج اپنے معصوم شہریوں کو اور پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے. آج ہندوستان کے ماں پہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یو آر رائٹ, وائل وہ جو وسیع البنیاد حکومت دوحہ اگریمنٹ وہ آئے گی, اس سے فرق ضرور پڑے گا. بٹ مجھے آج کی فکر ہے کہ مجھے آج بھی اپنے معصوم شہریوں کا دفاع کرنا ہے اور بچوں کا اور بچیوں کا دفاع کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.